हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा। जैसा कि आप जानते हैं 10 जून को इस साल खैर बख्श मरी शहीद की 11वीं बरसी थी और इस मौके पे पूरे बलूचिस्तान का जो अल्टरनेट मीडिया है उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे और उनके बारे में बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी लोगों ने बना के डाली और उनको याद किया। मेरी क्या वाबस्तगी थोड़ी बहुत रही है खैर बख्श मरी साहब के साथ, उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। वो ये रही है कि सन 2000 में जब खैर बख्श मरी साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त खैर बख्श मरी साहब के जो बेटे हैं शहीद बालाच मरी साहब, वो और उनके दूसरे भाई मेरे पास आए थे। ईस्ट बोर्न में रहता था, वहाँ आए थे और मिले थे, क्योंकि मैं उस वक्त पाकिस्तान की जो लेफ्ट की एक पार्टी थी लेबर पार्टी पाकिस्तान, उसका ओवरसीज का ऑर्गेनाइजर था। और वो आए और उन्होंने आके तो कहा कि हमारे वालिद साहब जो है उनको गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में डाला है, तो आप लेफ्ट के हवाले से लोगों को पंजाब में ऑर्गेनाइज करें और मेरे बाप के लिए आवाज़ उठाएं। हम चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आएं। मुझे अभी तक याद है मैंने उनको कहा भाई जेल से बाहर आने के तो दो ही तरीके हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर ये है कि हम कोई प्लान करते हैं, जाके जेल शेल तोड़ते हैं और उस तरह से उनको निकालते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हम चाहते। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खैर गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाके वहाँ पे लेबर पार्टी पाकिस्तान की कांग्रेस थी, सालाना कांग्रेस जो होती है। तो मैं यहाँ से गया ओवरसीज की रिपोर्ट लेके, जो हमने काम किया था लंदन वगैरह में और यूरोप में। वहाँ पे मैंने एक पम्फलेट भी लिखा खैर बख्श मरी साहब के ऊपर कि खैर बख्श मरी साहब कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या थी। छोटा सा पम्फलेट था, उनका फोटो छापा ऊपर, और वो पम्फलेट उस कांग्रेस में मैंने तकसीम कर दिया। और फिर एक रेजोल्यूशन लिखा, और वो रेजोल्यूशन जो है मैंने वहाँ पे बड़ी कोशिश की कि वो रेजोल्यूशन पेश किया जाए, लेकिन मुझे वो रेजोल्यूशन पेश नहीं करने दिया गया, जो कि कंडेमिनेशन था खैर बख्श मरी साहब की गिरफ्तारी का और मुतालबा था उनकी रिहाई का। और ये पंजाब की लेफ्ट जो है वहाँ सारी इकट्ठी हुई थी, और वहाँ पे मुझे पार्टी ने, मेरी ही पार्टी ने, जिसका मैं ओवरसीज का इंचार्ज था, मुझे खैर बख्श मरी साहब का जो रेजोल्यूशन है वो पेश नहीं करने दिया, जिस पर वहाँ बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। और फिर फाइनली उन्होंने जो है वो रेजोल्यूशन पेश किया, और वो रेजोल्यूशन इस थ्रेड पे पेश किया कि मैंने कहा कि अगर आप ये रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे तो मैं स्ट्रगल इंटरनेशनल के नाम से एक नया ग्रुप इसी वक्त बनाऊंगा, और इसी कांग्रेस से पार्टी स्प्लिट हो जाएगी। क्योंकि मुझे सपोर्ट तो थी उसके लिए, वो जो था रेजोल्यूशन, कुछ बलोच कॉमरेड भी थे उनमें, मेरे ख्याल है डॉक्टर अयाज एक होते थे, वो भी आए हुए थे। एनीवे, तो वो मैंने पास करवा लिया वहां से। और लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी पंजाब की हिपोक्रेसी के ऊपर और पंजाब की लेफ्ट की हिपोक्रेसी के ऊपर। और मेरे कानों में खैर बख्श मरी साहब के ये जुमले गूंजते थे कि वो कहते थे कि पंजाब जो है, पंजाबीज जो है, उनके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, उन पर कभी इत्मीनान नहीं किया जा सकता, इस तरह की वो बातें करते थे। तो उनकी बरसी है, और उस हवाले से उनके ऊपर बात करने के लिए खैर बख्श मरी साहब के फर्जंद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहरान मरी बलोच साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया। जी, थैंक यू। मैंने कहा ये थोड़ा सा लोगों को बता दिया जाए, लोग हमारा भी कोई ताल्लुक है आपके पिताजी के साथ, चाहे वो उस तरह का बराह रास्त नहीं है, लेकिन हर जगह हमने कोशिश तो यही की है कि जो हमसे हो सकता है वो करें। कहान में फरवरी 2028 में आपके वाले साहब पैदा हुए, बचपन में वालदा फौत हो गई, 4 साल के थे तो फादर भी चले गए। बड़ी कष्ट वाली जिंदगी है, बड़ी मतलब है कि एक दुख वाली जिंदगी है। इब्तदाई तालीम कोलू में हासिल की और फिर एचएसएन कॉलेज से भी तालीम हासिल की, विच इज़ ग्रेट। और छोटे थे तो उनको सरदार नहीं बना सकते थे 4 साल के बच्चे को, तो फिर उनके अंकल बने सरदार। और 22 साल की उम्र में 1950 में आपके वाले साहब जो है वो कबीले के सरदार बने। कैसे सरदार थे वो, जब यंग एक 22 साल का नौजवान सरदार बनता है तो कहता है अब मैं सरदार हूं तो मेरे काम भी सरदारों वाले ही होने चाहिए, उसको 150-200 गनमैन होना चाहिए, फॉर्चून गाड़ियां होनी चाहिए आगे पीछे, यू नो, बड़ा सा महल होना चाहिए मेरा,
بہت ساری بیویاں ہونی چاہیے. مطلب کیا کیسے تھے آپ کے والد صاحب ایز اے ینگ پرسن؟ ہاؤ واز ہز کیریکٹر وین ہی بیکیم یو نو جی دا چیف جی آف دا ٹرائب؟ ہم جو ینگ پرسن کا تو میں نہیں بول سکتا ہوں کہ میں پیدا نہیں تھا، لیکن جو لوگوں سے سنا، سنا جو ہے. جی بعد میں جو خود ہی دیکھا ان کے اولڈر ایج میں، میرے خیال میں اتنے ٹرائلز اور ٹریبولیشن سے گزرے تھے پوری زندگی میں اپنے، بچپن سے، پیدائش سے، اور سنگل چائلڈ تھے، ایک ہی تھے، نہ بہن نہ بھائی. اچھا. تو تھے ستیلے، لیکن خود ہی واز بائی ہمسیلف. تو کافی لونلی زندگی ان کا گزرا. کبھی ہم جو بڑے عمر میں کھان گئے تھے، ایک پیڑ ہوتا تھا، ایک درخت، تو بولتے تھے میں اس کے نیچے آ کے بیٹھتا تھا کبھی، اور اس پیڑ کے ساتھ کوئی مطلب فیلنگ محسوس کرتا تھا جیسے. تو ہی ہیڈ اے ویری لونلی چائلڈہڈ. تو اس کے جنرلی سائیکالوجی وہ بولتے ہیں ایسے لوگ یا بالکل ایروگنٹ بن جاتے ہیں، ویری ڈیفینسو بن جاتے ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے 200 گارڈ اور گاڑی اور دبدبا، اور یہ ایکسٹریملی ہمبل آدمی تھے. جی my experiences, I've never come across another human being in my life so humble. کبھی شوشا کا شوق بھی نہیں، خاص ذوق کی چیزوں کا بھی نہیں، کوئی بولے کہ اچھے گڑیوں کا، گاڑیوں کا، گھروں کا، nothing, absolutely nothing. یہ میں نے جو دیکھا. جوانی میں کہتے تھے گاڑیوں کا بہت شوق تھا اور باہر ملک گھومتے تھے، کپڑوں کا ایوری تھنگ. لیکن میں نے جو اپنے عمر میں دیکھا، میں نے بہت کم دیکھا. جی میں جب پیدا ہوا وہ جیل گئے. میں نے ٹوٹل اپنی زندگی میں 5 سال اپنے آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھا. تو جنرلی وی ور ان ایگزائل، وہ جیل میں تھے، ہم کہیں اور 2 فرق ملکوں میں پھنسے ہوئے تھے. تو I've never really spent much time with him. ایک چیز بالکل کلیئر ہے جو میں تو بچپن میں سے نہ سیاسی تھا، نہ کوئی ایسا خاص مجھے نالج تھا سیاست کا. میں نے ہمیشہ جو سنا وہ اسٹڈی سرکلز ہیں، وہ قوم والے جو آتے تھے، بات چیت ہوتا تھا، بہت پیٹریوٹک انسان تھے، پیٹریوٹک، اور اپنے مری اور بلوچ پن پہ بہت فخر تھا ان کو. مطلب یو کوڈ فیل اٹ، ہی فیلٹ آنر اپنے بلوچیت پہ. اور اسی سینٹیمنٹ سے میرے خیال میں وہ سینس آف آئیڈینٹی جو بچپن سے شاید جو تھوڑا اکیلے پن سے ویری اسٹرانگ تھا سینس آف آئیڈینٹی، اور اسی نے شاید ان کو اتنا دھکیل دیا نیشنلزم کی طرف. جو پنجابی کا ٹوٹل موقف یہ ہے کہ ہمارا آئیڈینٹی ہم سے چھین لے. اینڈ ہی واز ویری پوزیسو اباؤٹ دا بلوچ آئیڈینٹی. تو میرے خیال میں that's how the crash started, or that's how the whole snowball effect شروع ہو گیا وہاں سے. پھر ٹائم کے ساتھ کرتے 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 پھر ایک ایسے نیج تک آ گیا. شروع میں اتنے بٹر الفاظ استعمال نہیں کرتے، واز اے ویری سافٹ اسپوکن پرسن. پھر ایسے الفاظ بھی انہوں نے مطلب استعمال کرنا شروع کیا کہ میں سور کے ساتھ رہنا چاہوں گا، پنجابی کے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گا. پھر ایسے بھی الفاظ انہوں نے کہے آن ریکارڈ انٹرویوز میں کہ اپنے کو پاکستانی بولنا تو اپنے کو حرامی بولنا ہے. تو کیسے کوئی اپنے کو توقع رکھتا ہے پنجابی کہ ہم اپنے کو حرامی کہیں؟ ہمارا تو باپ دادا سب کچھ، ہم تو آصف منیر نہیں ہے، ملا منیر جو ہمارا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. وہ اس کے لیے آئیڈینٹی پاکستانی مینس سم تھنگ. ہم نسل والے لوگ ہیں، ہمارا شجرا ہے. ہم اپنے کو پاکستانی کہیں تو اٹ ایکولز ٹو کالنگ yourself a bastard. That's how blunt he became in later years. But through experience, through hardship, اور through the کیا بولتے ہیں رویہ، میرے خیال ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ، انہوں نے بہت پہلے، میرے خیال بہت لیڈروں سے پہلے، اپنے جنریشن کے جو لیڈر تھے ان سے پہلے انہوں نے اسیس کر دیا کہ یہ بننے والا نہیں ہے، یہ ٹیڑھا کتا ہے. خالی دم ٹیڑھا نہیں ہے، ٹوٹل کتا ہی ٹیڑھا ہے، کتا ہی ٹیڑھا ہے. کتا ہی ٹیڑھا ہے، جو ڈسفیگرڈ کتا پیدا ہوا ہے، یہ بالکل ٹیڑھا ہے. تو تب سے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا حل آزادی میں، پارلیمنٹری پالیٹکس. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ایوب خان کے دور میں انہوں نے سیاست شروع کی، اور پھر ایوب خان نے سوچا ہوگا کہ بھئی نوجوان ہے، کوئی نہیں ٹینشن. تو انہوں نے کہا جی کولو میں اور کہان میں ہمیں جو ہے گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن کے رائٹس دیں. تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے. پھر انہوں نے ایوب خان نے مارشل لاء کے دوران کہا کہ آپ اپنے سارے قبائلی جو سردار ہیں اپنے ہتھیار ہمارے پاس جمع کرائیں. تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جمع کرائیں گے. انہوں نے آگ لگا دی. سارے انہوں نے کاٹ کہا لیے یہ جی.
ہاں جی، ہاری کے ساتھ کاٹ دیے، نلی کاٹ کے کاٹ سارے دیا، کاٹ اسلحہ کاٹ دیا، آگ لگا دی. انہوں نے کہا ہم اپنا اسلحہ دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور 1960 میں پھر جو ہے آپ کے والد صاحب کے جو پھلوں کے باغ تھے ان کو بھی فوج نے جلا دیا، ان کو برباد کر دیا جلا کے. 1970 میں آپ کے فادر جو ہے وہ بنتے ہیں ممبر اسمبلی، اور اس کے بعد نیب کی گورنمنٹ بنتی ہے، اور آپ کے فادر اس وقت نیب کے لیڈر تھے. تو وہ پیریڈ جو تھا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ جی کیونکہ یہ وہی چیز. اس کے بعد تو وہ پارلیمانی سیاست کو خیر آباد کا، لیکن وہ پارلیمانی سیاست کا ان کا کیا ایکسپیرینس تھا بلوچستان کے حوالے سے؟ جی میں خیال میں وہ جب ایم این اے تھے، جی ایم این اے تھے اس ٹائم ڈھاکہ میں تھے، اس ٹائم بنگلہ دیش پاکستان ایک ہی تھا، اور میرے خیال میں انہوں نے جی کافی احتجاج بھی کیا اور کافی ٹف سٹانس لیا تھا، سپورٹ کیا بنگلہ دیش کے جو ظلم بربریت وہاں ہو رہا تھا اس کے خلاف کافی احتجاج کیا. تو انفارچونیٹلی بنگالیوں نے کبھی ریسپریکیٹ نہیں کیا یہ چیز جب ہم پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ بھی ایک بات ہے کہ یاد رہنا چاہیے. ایکسپیرینس میرے خیال میں ان کا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا. انہوں نے یہ ایک بات بھٹو کے دور سے، بھٹو کو تو بہت برے نظر سے دیکھتے تھے، میرے سب بلوچ سیاستدان اس کو بہت برے نظر سے دیکھتے ہیں، بولتے ایکسٹریملی ایک گھٹیا انسان تھا ایز اے ہیومن بینگ اپیرنٹلی. سردار تعالیٰ بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ بہت گرا ہوا ہیومن بینگ تھا، پتہ نہیں اس کا جو بھی نفسیاتی ایشوز تھے بٹ وہ بہت لو مطلب he could fall to stoop to any level. دشمنی میں یا کسی کو ٹھگانے میں، یا he was a fraudulent person. تو وہی نیب کا دور تو بھٹو والا دور تھا. پھر وہاں جو جنگ ہوا ہمارے مریوں پہ تو سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہی دور تھا جو ٹکا خان جی، پرویز. فروری 1973 میں آپریشن جی ملٹری شروع کیا بھٹو تو نے. جی پھر ہیلی کاپٹر سے مریوں کو پھینکتے تھے، اور کافی ظلم، ہزاروں مریوں کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا. اور اس کے بعد میرے خیال میں ایک وہ بات کلیئر ہو گیا والد صاحب کے ذہن میں، یا چپ رہنا ہے یا جدوجہد آزادی کے لیے کرنا ہے. دیٹس دا اونلی وے. جب آپ وہاں موقع سے نہیں پھر دے. انہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جو ہے مسلح جدوجہد شروع کی، وہ ساتھی کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کون سے ساتھی؟ جی ہمارے اپنے مری تھے. جی جی، جنرل کامریڈ شیروف. باب جی ہاں جنرل شیرف. جنرل شیروف، جی ہاں جنرل شیروف بالکل میرے والد کے کمانڈر تھے، بہت قابل آدمی تھے. انہوں نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا 70s کے جنگ میں، بالکل فور فرنٹ پہ تھے. اور 80s میں ان کا فوت ہوئے انڈیا میں، وہ ایج میں کافی بڑے تھے. اور جی اب کیا سب کچھ دنیا بھٹو کے نے تو سامنے. ان کو چیف منسٹر بننے کی بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں بنتا. پھر آپ کے گھر کو آگ لگا دی، پورا گھر جلا کے راکھ کر دیا. پھر حیدرآباد سازش کیس میں ان کو گرفتار کیا. 1978 میں جنرل ضیاء الحق نے جب ان کو چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ کچھ بات چیت کر لیتے، کمپرومائز کر لیتے، خاموشی سے بیٹھ جاتے بلوچستان میں. کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بلوچستان کے اپنا اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا یا صلح کرنے سے انکار کر دیا ضیاء الحق کے ساتھ؟ جی ایک بات ماننا چاہیے، ضیاء الحق بالکل پنجابی تھا، ڈکٹیٹر تھا، لیکن ہم بلوچوں کے لیے، یا میں اپنے پرسنل میں، ہمارے لیے تو اچھا شگون تھا. ہمارے کتنے 100 لوگ جو بلوچ لیڈرشپ تھا ان کو ایمنسٹی ڈکلیئر کر کے جیلوں سے آزاد کرتے. اگر بھٹو زندہ ہوتا تو ان سب کو پھانسی ہوتا. تو ہمارے لیے وہ اچھا شگون تھا. ہمارے لیے بھٹو یا جو سویلین گورنمنٹس ہیں سب سے گندے وہ ہوتے ہیں جنرلی، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، وہ وفادار گندے ہوتے ہیں. جی. پھر تو آپ کے فادر جو ہے وہ نہیں جڑے ان کے ساتھ، ضیاء کے جی نے ساتھ؟ اس کے بعد فرانس گئے، فرانس کے بعد لندن، 1 سال لندن، واپس پھر افغانستان، پھر 92 تک افغانستان میں تھے جب تک 92 طالبان آئے تو. تک. جی تو 92 میں یہ ڈیسیجن کیوں لیا کہ اب بلوچستان چلتے ہیں؟ جی پھر ڈاکٹر نجیب اللہ کا گورنمنٹ ٹاپل ہو گیا وہاں پر، افغانستان ٹیک اوور ہو گیا، طالبان نے ٹیک اوور کیا. تو پھر پھر انہوں نے حق توار کے نام سے گروپ بنایا اپنا، جی اسٹڈی اور سرکل. اسٹڈی سرکل شروع کیا اور پڑھانا شروع کیا، اور نظریاتی اور جو ہے وہ تربیت دینی شروع کی. تو 2000 میں پھر ان کو گرفتار کر لیا.
150 کے قریب اور بھی ان کے تھے جن کو ساتھ گرفتار کیا. جج نواز ملک کے مرڈر کیس میں. جی جی جی. اب جی میں یہ جی 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 آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جب دوبارہ آئے ہیں تو ان کو پھر کہا گیا کہ کولو اور کاہان میں ہم نے گیس اور تیل نکالنے کے لیے ہمیں اجازت دی جائے، انہوں نے پھر انکار کیا. جی خالی گیس اور تیل نکالنے کے لیے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم روڈ بنانا چاہتے ہیں آپ کے علاقے میں. اور والد صاحب نے، میں نے کافی دفعہ پوچھا، میں آپ کو روڈوں سے کیا اعتراض ہے؟ روڈ تو بیسک ڈیولپمنٹ کا ایک مینز ہوتا ہے، انفراسٹرکچر ہے. بولا روڈ جب بنیں گے تو فوج زیادہ جلدی پہنچے گا اپنے کاروائی کے لیے. تو فوج کا ایکسس ہمارے لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے ساتھ گاڑی کہاں جو روڈ پہ چلائیں گے. ہم روڈوں کو کیا کریں؟ تو فوج اپنے لیے روڈ بنا رہا ہے. تو اسی لیے روڈ تھا اور ایکسپلائٹیشن کے ان کے پلان تھے، جتنا بھی ریزسٹ کر سکتے تھے ود ان ہز اون کیپیسٹی، ود ان اس ٹائم کے حالات کے مطابق. تو انہوں نے ریزسٹ کیا، کسی چیز کو انڈورس نہیں کیا، سائن نہیں کیا کہ آپ لے لو. پروٹیسٹ کیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں. زور سے لے سکتے ہیں تو پاکستان فوج کافی طاقتور ہے، کر سکتا ہے، لیکن کنسنٹ کے ساتھ نہیں کیا. جی ایک چیز آپ حق سوار کا کہا یا اسٹڈی سرکلز کا کہا، اس وقت جی والد صاحب کتنا بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کنونسنگ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ آزادی کتنا ضروری چیز ہے اور یہ اس جدوجہد میں قربانی دینا پڑے گا. اگر آج وہ زندہ ہوتے، میرے خیال میں انہوں نے جو تصور کیا تھا وہ آج ایک حقیقت ہے. جو بلوچ مرد عورت جوان بوڑھے سب جو رول ادا کرے، جو لڑنے والے لڑ رہے ہیں، جو جدوجہد کرنے والے مارنگ بیوو بلوچ جیسے، یہ سب جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا بہت خوبصورت سی کردار اور کیا بولتے ہیں جی ان اے ڈگنیفائڈ مینر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جنگجو مردوں جیسے لڑ رہے ہیں، وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ لڑ رہے ہیں. اور جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ فل کلیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب آپ کو ایک ایسا دور ہے جو میں نے اپنے زندگی میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا سنکرنائز جیسا ہو رہا ہے. ہم اپنا تو بات کرتے ہیں، میں اور آپ باہر ملک میں بیٹھے ہیں، ہم خالی تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن اصلی کریڈٹ گوز ٹو دا پیپل آن دا گراؤنڈ. اور اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو he would have been very proud of them. مطلب آنیسٹلی ان کے لیے بہت اچھا. ظاہر ہے وہ ان کا پراؤڈ ہونا بنتا بھی تھا. میں یہ ایک اور چیز آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے BLA، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب اس کے بانی تھے. اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالے کہ اس میں کتنے % حقیقت ہے، اور بھی لوگ ہوں گے آپ کے والد صاحب کے ساتھ. دیکھیں جی، جنگ آزادی ہو یا کوئی لبریشن موومنٹ ہو، وہ ایک آدمی سے چلتا نہیں، اور اسپیشلی کوئی فوج تو نہیں ہے. یہ ایک گوریلا آرگنائزیشن ہے جو لڑتے ہیں ایک ناجائز فوج کے قبضے کے خلاف. تو وہ اسٹرکچر ٹوٹلی ڈفرنٹ. انسپائر بالکل والد صاحب سے ہوں گے. آج اس میں ایسے اچھے شخصیات ہیں، ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ناپاک فوج کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. تو بہت ٹیلنٹڈ اور بہت غیرت مند لوگ اس میں ہیں. لیکن کریڈٹ گوز ٹو دا ہول بلوچ نیشن کہ وہاں کے ایسے بیٹے اور بیٹی پیدا ہوئے کہ ایسے آرگنائزیشنز کو جوائن کر کے اپنے دفاعی حق کو ادا کر رہے ہیں، اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ ایک آدمی میرے خیال میں کریڈٹ لینا مناسب نہیں ہوگا. ان سے انسپائر بالکل ہوئے ہوں گے. ہم مطلب نواب اکبر بگٹی سے لوگ بہت انسپائر ہوئے. ان نے جو شہادت حاصل کیا جس سرکمسٹانسز میں، جس ایج میں، بہت بلوچ جوان انسپائر ہوئے. اگر وہ کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سو اٹ واز اے ریئلی آئی اوپنر فار مینی پیپل. وہ توقع نہیں رکھتے ہیں کہ بزرگ لیڈر بھی ایسا اسٹانچ سٹانس لے سکتے ہیں اس ایج میں. بہت شکریہ مہران بھائی ہمارے ساتھ آج جڑنے کا. مہربانی. ہم آپ کے والد صاحب کے لیے دعا گو تھینک ہیں، یو. اور آپ کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں، پورے بلوچستان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ سیاہ رات جو ہے غلامی کی چھٹے، جو کہ امید ہے کہ بہت جلد چھٹے گی. درشکوں، آپ کا بھی بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑنے کا اور ہمارے پروگرام میں